अस्सलाम नाजरीन। हफीज़ खां हॉट डिबेट में खुश आमदेद। सऊदी अरब और गल्फ़ के दूसरे ममालिक के साथ हमारे तारीख़ी, मजहबी और किसी हद तक सकाफ़ती रिश्ते हैं। इसराइल का क़याम 1948 में अमल में लाया गया था और उस पर इन अरब ममालिक का और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी रहनुमाओं का मौक़िफ़ बिल्कुल अब तक वाज़ेह रहा है। ताहम अब वहाँ पे ज़मीनी सूरत हाल बदल रही है। बहुत से अरब ममालिक न सिर्फ इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं बल्कि उनके साथ तिजारती और सकाफ़ती राब्ते भी कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास इन बदलती हुई हकीकतों या हक़ाइक़ के तनाज़ुर में क्या ऑप्शंस हैं। सर, बानी पाकिस्तान ने इसराइल के बारे में तारीख़ी जुमले कहे हुए हैं। हमारा पासपोर्ट इसका गवाह है। हमारा एक तारीख़ी स्टैंड रहा है। हम उस स्टैंड को कश्मीर के मौक़िफ़ से भी जोड़ते हैं। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। अब गेम और हो रही है। हमारे हाथ पहले ही जो अंग्रेज़ी मुहावरे के मुताबिक आर हैंड्स आर फुल। हम मुआशी किरदार में भी हैं और हमारे हमसाया ममालिक में बहुत सारी मुश्किलात हैं। हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं? रियाज साहब, ये लम्हा मौजूद में भी ये बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू जिसे कहें, जिससे खासी हसासियत जुड़ी हुई है। अब देखिए कि इसराइल हमारे पासपोर्ट में क्यों नहीं है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो उसकी दो वजूहात दिखाई देती हैं। एक तो जिस तरीके से उसका क़याम वजूद में आया और फ़लस्तीन के साथ क्या किया गया, एहलियान फ़लस्तीन पर किस तरह ज़मीन तंग कर दी गई और किस तरह वहाँ इसराइल का बीज बो दिया गया। उससे जो एक कंसेप्ट है कि लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट का कंसेप्ट, वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहा। फिर चूँकि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों की इमदाद के लिए, चाहे वो यासिर अरफात का ज़माना हो चाहे उसके बाद का ज़माना हो, पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट रही, हमने हमेशा गैर मशरूत तौर पर फ़लस्तीन का साथ दिया और इसराइल को हमेशा हमने कंडम किया कि वो किस तरीके से वहाँ जुल्म ढा रहा है। आपको याद होगा कि वो एक ज़माना था हमारे बचपन का जब लैला खालिद का मुजाहिदा के तौर पर सामने आई और क्या कुछ हमारे यहाँ उनके साथ प्यार का ताल्लुक़, यासिर अरफात के साथ प्यार का ताल्लुक़, और ये सब कुछ चलता रहा। फिर यहाँ जब इस्लामिक समिट हुई और किस तरीके से, कितनी महबूबियत से उनको यहाँ रिसीव किया गया था। दूसरा उसमें फैक्टर ये था कि चूँकि पाकिस्तान सपोर्ट करता था फ़लस्तीन को और इसराइल के ख़िलाफ़, तो इसराइल उस कैंप में चला गया कि जो कैंप इंडिया की सपोर्ट कर रहा था कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये दो मामलात ऐसे उलझ गए आपस में कि आज तक ना तो कश्मीर का इशू सॉल्व हो सका और ना ही इशू सॉल्व हो सका फ़लस्तीन का। जो कुछ फ़लस्तीन चाहता है वो इसराइल देने को तैयार नहीं, और इसराइल के मुसलसल तोसी पसंदाना अज़ाइम वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसी तरह मोदी सरकार का भी आप देख लीजिए कि वहाँ पर वो किस तरीके से तोसी पसंदी कर रहे हैं उनकी, किस तरीके से वो कश्मीर में वहाँ के लोगों पर जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो नेगेट किए जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ कश्मीर के 3 हिस्से कर दिए। कश्मीर को अलहदा कर दिया, जम्मू को अलहदा कर दिया, जहाँ हिंदू अक्सरियत और लद्दाख को अलहदा कर दिया। लद्दाख को उन्होंने रख लिया अपने यहाँ। कश्मीर में किसी को प्राइवेट तौर पर, निजी तौर पर ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदने की परमिशन नहीं थी, वो दे दी। फिर वो एक बदनाम ज़माना सिटीज़नशिप का वो जो एक कानून वो लेकर आ गए कि जो कदीमी रहने वाले बाशिंदे हैं और जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, वो जस्टिफाई करें, वो दोबारा साबित करें कि वो इंडिया के बाशिंदे हैं। अगर वो साबित नहीं कर सकते तो इंडिया में उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर किस तरीके से
انوائٹ کیا گیا کہ جو ہندو تمام ان قریبی ممالک میں رہتے ہیں ان کو وہاں ویلکم کیا جائے گا ہندوستان میں. تو اسی طرح کا کچھ رویہ رہا اسرائیل کا. اب جو یہ حالیہ جو موو چلی اور آئی ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوڈان، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید وہ اسرائیل کو اس طریقے سے اکنالج نہ کرے، لیکن وہ ہوا. اور یونائٹڈ عرب امارات سے تو بالکل واضح طور پر سب کچھ ہوا. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، وہاں پر گو کہ ابھی تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن جو ایک قریبی تعلقات جو آنا جانا، جیسے ابھی انہوں نے جو ایک نیا سمارٹ سٹی نیان آباد کیا ہے وہ ایجپٹ کی سرحدوں کے بالکل سامنے تو کر کے، اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کا جو ماڈرن ترین شہر ہے. اور وہاں پر کہا گیا کہ ریسنٹلی چند روز پہلے وہاں جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ وہاں آئے اور ان کی وہاں ملاقاتیں ہوئیں، یا سمجھا جائے گا کہ اس ملاقاتوں میں امریکن کچھ لوگ بھی موجود تھے. یہ ساری جگہ اپنی جگہ، یہ افواہیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا ترکی کا جو سٹانس باقی معاملات پہ سعودی عرب سے قطعی مختلف تھا، لیکن اسرائیل کے معاملے پہ ترکی کا وہ سٹانس نہیں ہے جو سعودی عرب کے سٹانس سے مختلف ہو. اسی طرح اب ایران ایک علیحدہ سے ہو کے رہ جاتا ہے، یا پاکستان علیحدہ سے ہو کے رہ جاتا ہے. کل یہ ان کے سائنسدان جو ہے ان کا مرڈر ہو گیا ہے، اور جو اٹامک سائنسدان تھے کھلم کھلا وہ اسرائیل کا نام لے رہے ہیں، جی. اور اس سلسلے میں مشتبہ کا نام بھی جو باقی لوگ پہ ہیں وہ جی. نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل. تو ایسے میں اب یہ بات ہماری لیڈرشپ پر بھی آ گئی ہے. دیکھیں، دنیا میں اقوام وہی کامیاب و کامران رہتی ہیں جو حالات کے مطابق چلتی ہیں. ہمارے جو شاعر مشرق ہیں حضرت علامہ اقبال، انہوں نے بھی کیا فرمایا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہ اگر کوئی چیز زمانے میں باقی رہ جانی ہے نا وہ تبدیلی ہے، کہ حالات کبھی سٹیٹک نہیں رہتے. اقوام جو ہیں وہ ان بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ چلتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اگر اس طرف بڑھائے، سعودی عرب جہاں ہمارا سب کچھ موجود ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ جو باقی ممالک ہیں گلف کے، خلیج کے، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو آپ دیکھ لیجئے، وہاں مسلمان اکثریت ہیں. تو اب جو مفادات ہیں، اب فرض کریں جو چائنا کے مفادات ہیں، کیا چائنا چاہے گا کہ پاکستان میں اس قدر زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد سی پیک کے تحت تو پاکستان مسلسل ایک انڈر تھریٹ رہے، نہ صرف اسرائیل کی یا دوسرے ممالک انڈر تھریٹ رہے، بلکہ ان سے بھی اس کے ہوسٹائل ریلیشنز ہوں، کہ وہ جو اس کے برادر اسلامی ممالک ہیں، میں گلف ممالک بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو یو اے ای نے جو پاکستانیوں پر مزید ویزوں کا اجرا بند کر دیا ہے. ویزوں کی اجرائی نہیں ہوگی، لوگ نہیں جا سکیں گے. اور پھر وہاں سے جو اتنی بڑی رقم آتی ہے ہمیں سعودیہ سے اور یہ یو اے ای سے ریمیٹنس کی صورت میں، جو ہمارے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کما کے بھیجتے ہیں، اور اس کا کوانٹم کتنا بڑا کوانٹم ہے، کیا ہم اس سے محروم ہونا برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک طرف زمینی حقیقتیں ہیں، مالی مسائل ہیں، ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ نازک تعلقات ہیں، دوسری طرف ہمارا پبلک سینٹیمنٹ ہے جو ہم نے شروع سے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے. کیا اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دینا ممکن ہوگا؟ اور اگر ہم کر دیں گے تو کیا ویسی صورتحال میں نہیں گر جائیں گے جس سے آج 10-15 سال پہلے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری لیڈرشپ پر. یہ کوشچن آپ کے اور میرے جواب دینے کا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے جواب دینے کا ہے جو اتھارٹی میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری فوجی قیادت ہے یا ہماری جو قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فوجی قیادت ہے انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کو ایک عزت اور وقار کے ساتھ رکھا ہوا ہے پوری دنیا میں.
اور اس معاملے پر بھی میرا ایمان ہے کہ وہ پاکستان کی عزت، حرمت، ناموس کو کسی طور بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا۔ اب اسرائیل کے سلسلے میں چاہے ہاں میں یا نہ میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف پبلک انٹرسٹ میں ہوگا بلکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا اور پاکستان کی شناخت کے بارے میں ہوگا۔ کیا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاکستان اس وقت پوری امت سے کٹ کے سروائیو کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، نہیں رہ سکتا، اور خاص طور پر اسرائیل کے بارے میں جیسے کہ وہ انہوں نے اس کو نام دیا ہے ابراہیم پیکٹ کا جو یو اے ای سے معاہدہ ان کا ہوا ہے، تو وہ بھی وہی بات انہوں نے کسی طور پر جو میں سمجھتا ہوں سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ تمام اولاد ابراہیم ہے۔ تو لیکن جیو ہونے سے یا یہودیت سے تو وہ نہیں ہے معاملہ جو زائنزم سے ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے کوئی مخاصمت نہیں ہے، ہاں، براہ راست کوئی مخاصمت نہیں ہے، اور وہ اپنے تعلقات بڑھانے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ جنرل مشرف کے دور میں ترکی میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ جب زمینی حقیقت بدل گئی، جب اسلامی ممالک کے بلاک انہوں نے فوجی سلوشن آزمایا، معاشی آزمایا، ہر طرح کے آزمانے کے بعد آج اس حقیقت کو قبول کیا جا رہا ہے، تو ہمیں کیا مسئلہ درپیش ہے جب کہ وہ کھلم کھلا ہم سے مخاصمت نہیں کر رہے، نہ مذہبی بنیادوں پہ نہ فوجی بنیادوں پہ، وہ ہم سے معاشی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کون سی چیز روکتی ہے؟ لیکن اس کا طرف پہلے آپ اشارہ کر چکے ہیں کہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں، ایک تو پبلک سینٹیمنٹس کی بات ہو جاتی ہے، دوسرا ایک ہمارے ہاں وہ جو ایک ڈیولپ کیا گیا جو نظریہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم روا رکھے جانے کا، جب بھی ہم اسرائیل کے بارے میں سوچتے ہیں نا، ہمارے سامنے وہ چہرہ آ جاتا ہے انڈیا کا جو اس نے کشمیر میں روا رکھا ہوا ہے، جو کہ فلسطینیوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس مرحلے پر تمام ممالک فلسطینیوں کے رائٹس کو گارنٹی کیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں جیسے کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا فلسطین کو وہاں سے بالکل اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا؟ تو میرے نزدیک اگر اس وقت پاکستانی قیادت، چاہے وہ ہماری قیادت اسٹیبلشمنٹ کی ہے یا ہمارے حکمران ہیں، وہ ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ امہ کو، سعودیہ کو، یا جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے اس کو اس بات پہ لائیں کہ اسرائیل سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اگر وہ فلسطین کے رہنے والے لوگوں کے حقوق کی گارنٹی کروا لیں اس سے، اور یہ اس کی گارنٹی چاہے امریکہ کرے، چاہے اسرائیل دے، اور چاہے ہمارے جو بڑے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے جو جن کے ہاتھ میں اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم ممالک کی کمان ہے، یہ اگر ممالک فلسطین کے حقوق کی گارنٹی کروا کر پھر یہ کہتے جو آ جائے، تو پھر کوئی بات ایسی نہیں رہتی۔ آپ دیکھیے گا کہ پھر پبلک سینٹیمنٹ بھی بدل جائے گا اس کے بعد۔ لیکن اگر ہم نے فلسطین کے لوگوں کو، جن کی ہم 70، 72، 73، 75 سال سے ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے اسرائیل سے وہ مخاصمت لیے ہوئے ہیں، اگر اس مرحلے میں ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارا پبلک سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے خلاف جائے گا۔ اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کی ہٹ درمی ہے کہ وہ کسی سچویشن پہ آتے نہیں ہیں، بہت سارے کارڈ بھی، اوسلو کارڈ ہوا، باقی ہوئے، فلسطینی انتظامیہ کسی سولوشن پہ پہنچنے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ کہا جاتا ہے ڈیفرنٹ کیمپس کی باتیں ڈیفرنٹ کیمپ کے خلاف بھی ہوتی ہیں، ساتھ بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے جو بڑے ممالک ہیں، اور پاکستان واحد ملک ہے جو ایٹمی ملک ہے جو اسلامی بلاک میں اور اسلامی ممالک کی تنظیم میں، اگر ترکی، سعودیہ اور پاکستان یہ گارنٹی کروا لیتے ہیں اسرائیل سے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ فلسطین کی جو قیادت ہے نا کہ وہ بھی کسی نہ کسی بات پر آئے، اور جہاں پر جو ون ون پوزیشن ہو دونوں کی، یہ نہ ہو یہ کہ فلسطین کو رگڑا لگ رہا ہو اور اس سے فلسطین کو پچھاڑ کر اگر اسرائیل کا ہاتھ کھڑا کرنا ہے تو وہ بات پھر نہیں بنے گی۔ اگر فلسطین کے لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا حق دینا ہے
تو پھر میرے خیال اسرائیل کے معاملے پہ وہ کسی قسم کی جو رد عمل ہے وہ آنے کا گنجائش باقی نہیں رہتی. حال ہی میں ایک ماضی کے اہم بیوروکریٹ کی کتاب منظر عام پر آئی ہے. جی پہلے بھی وہ 2 کتابیں لکھ چکے ہیں اور ان کا مین آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کو ڈسپائٹ آل ڈیفیکلٹیز ان دی ریلیشن شپ دے مسٹ ٹرائی ٹو گیو پیس اے چانس. جب ہم انڈیا کے ساتھ اس طرح کے سوچ سکتے ہیں تو پھر باقی ایسے ممالک جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں یہی سوچ کیوں نہیں اپنائی جا سکتی؟ بات یہ ہے کہ جب ہم بلاکس کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں نا کوئی ممالک یا ہم اکیلا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو طرفداریاں ہوتی ہیں آپ دیکھیے کہ آج سے پہلے دنیا کتنے حصوں میں بٹی ہوئی تھی. جب دنیا بائی پولر تھی, جب ایک طرف کمیونسٹ بلاک تھا اور دوسری طرف بلاک تھا اتحادیوں کا, اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف نیٹو تھا ایک طرف وارسا پیکٹ تھا, اور پھر سینٹو وغیرہ یہ سارے معاہدے موجود تھے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نان الائن موومنٹ آ گئی جس کے قطع دھرتا جواہر لال نہرو تھے. اور نان الائن موومنٹ کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم بنی, اس کے بعد پھر یہ شنگھائی تعاون کی تنظیم آ گئی, پھر یہ سارک وجود میں آ گیا. جب آپ بلاک میں بڑھتے ہیں نا تو کہیں آپ اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں آپ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں اوور لیپنگ آتی ہے نا تو پھر ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ دیکھیے جب سارک بن رہا تھا تو سارک میں بیسیکلی یہ اس میں وجہ رکھ دی گئی تھی کہ گو کہ یہ یہاں کے ممالک کی تعاون کی تنظیم ہوگی, لیکن یہ آپس کے ان کے جو جھگڑے ہیں نا وہ ڈسکس نہیں ہو سکیں گے. تو وہاں لمیٹیشنز لمٹس پیدا کرنی پڑتی, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا اور انڈیا کا جو جھگڑا ہے وہ وہاں ڈسکس ہوتا رہا ہے, وہ باتیں آتی رہی ہیں, وہ کہ وہاں اس پہ قدغن تھی. تو اسی طریقے سے جو اگر چانس تو ملنا چاہیے امن کو, کیونکہ الٹیمیٹلی جو کچھ جنگوں میں حاصل نہیں ہوتا وہ مذاکرات کی میز پر حاصل ہوتا ہے. اب کوئی بھی بڑی سے بڑی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے ورلڈ وارز ہی کیوں نہیں ہے. تو اگر ہم نے دنیا کو, ویسے تو کہتے ہیں نا کہ 50 60 70 سال کے بعد دنیا کا جغرافیہ بدلتا رہتا ہے, ہم نے ایک بڑی عالمی جنگ کو روکنا ہے, ہم نے پیس رکھنا ہے, اس علاقے میں پراسپیرٹی یا خوشحالی لانی ہے. ہمیں سی پیک کو جو یہاں لائے ہیں, اور سی پیک اگینسٹ اتنا بڑا قرضہ ہے اور سی پیک میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے, اگر ہم نے اس کے ثمرات لینے ہیں تو ہمیں یہ سارے تھریٹس جو ہے نا پاکستان کی سروائیول کو, ادھر سے بھی تھریٹ ہے, ادھر سے بھی تھریٹ ہے, ادھر سے بھی تھریٹ ہے, تو ان تھریٹس کو ختم کرنا ہوگا. تو پھر ہماری بقا کا کوئی جواز بنتا ہے. ناظرین, بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کے تحت پاکستان کے لیے اس وقت چوائسز مشکل ہیں, لیکن یہ اس نازک صورتحال سے اسی وقت گزرا جا سکتا ہے جب اپنے اقدامات کو حقائق کی روشنی میں جذبات سے نکل کے اور کنسنسس ڈیولپ کر کے مسلم امہ میں اور اپنے اندر جب کنسنسس ڈیولپ ہوگا تو تب کوئی ایسا سلوشن نکل سکے گا جو ہمیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے کے جا سکے گا. آپ کا بہت شکریہ. ہم پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. اور اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے. ہم انتظار کریں گے آپ کی فیڈ بیک کا کمنٹس کی صورت میں یوٹیوب پہ اور باقی مختلف پلیٹ فارم پہ جہاں اس کا لنک شیئر ہوتا ہے. خدا حافظ. خدا حافظ.